अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है फितना और गानम की कहानी। किसी ज़माने में शहर दमिश्क में एक सौदागर रहता था जिसका नाम अय्यूब था। बड़ा मशहूर, बड़ा मालदार और साहिब हशमत और शरीफुल नफ्स। उसका लड़का था गानम और एक लड़की थी अलकनब। गानम का आगाज़ जवानी ही था कि अय्यूब का इंतकाल हो गया। अय्याम अज़ा गुजारने के बाद गानम ने अपने माल का जायज़ा लिया। उसमें 100 घड़ी उम्दा कपड़ा था जिस पर बगदाद के नाम की पर्चियां लगी हुई थी। गानम ने माँ से उनका हाल पूछा तो वो कहने लगी कि तुम्हारे वालिद बीमारी से पहले बगदाद जाने वाले थे और उनकी आदत थी कि जिधर माल ले जाना होता या जहाँ के लिए माल खरीदते उस पर उस मकाम के नाम की पर्ची लगाया करते थे। अब उनका इंतकाल हो गया है, तुम ये माल यहीं फरोख्त कर देना। गानम ने उस वक्त तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दिल में तय कर लिया कि मैं इस माल को ज़रूर बगदाद लेकर जाऊंगा। एक रोज़ जबकि गानम की वालिदा खुश थीं, उसने माल लेकर बगदाद जाने की इजाज़त चाही। माँ ने बेटे की उम्र और नातजुर्बेकारी की बुनियाद पर रोकना चाहा, लेकिन गानम बड़ा इसरार करता रहा। मजबूरन उसने इजाज़त दे दी और गानम कपड़े की वो गठरियाँ लेकर बगदाद रवाना हो गया। दमिश्क उस ज़माने में खुलफाए अब्बासिया के मातहत था और अमीरुल मोमिनीन खलीफा हारूनुल रशीद की तरफ से मोहम्मद इब्ने ज़बीनी इब्ने सुलेमान वहाँ हाकिम मुकर्रर थे। गानम ने बगदाद पहुंचकर एक माकूल मकान किराए पर लिया और चंद रोज़ की सफ़र की थकावट दूर करने के लिए आराम किया। उसके बाद माल का नमूना लेकर बाजार गया। बगदाद के सौदागरों ने कपड़ा बहुत पसंद किया और मुनासिब नरखों पर खरीद लिया। गानम एक रोज़ फ़रोख्त शुदा माल की कीमत वसूल करने के लिए बाजार पहुंचा तो देखा अक्सर कपड़े की दुकानें बंद हैं। दरियाफ्त हाल पर मालूम हुआ कि एक मशहूर कपड़े का ताजिर मर गया है और सब उसकी तजहीज़ व तकफीन के लिए गए हुए हैं। गानम भी मरहूम सौदागर के घर पहुंचा और जनाजे के साथ शरीक होकर कब्रिस्तान तक गया। उसके बाद बाकी लोगों के साथ दोबारा मरहूम के मकान पर पहुंचा। वहां जाकर गानम को मालूम हुआ कि और लोग शब को यहीं रहेंगे और फातह ख्वानी वगैरह होगी। गानम को ख्याल आया कि ऐसा ना हो मेरी अदम मौजूदगी में मुलाजिम माल वगैरह लेकर फरार हो जाएं। इसलिए वो अपने मकान की तरफ वापस लौटा, लेकिन जब शहर के करीब आया तो ये देखकर बहुत परेशान हुआ कि शहर पनाह का दरवाज़ा बंद हो चुका है। मजबूरन मुल्हका कब्रिस्तान में बनी हुई इमारत में रात गुजारने का इरादा करके अंदर चला गया। अभी गानम को लेटे हुए कुछ देर नहीं गुजरी थी कि 3 आदमी एक संदूक उठाए कब्रिस्तान में दाखिल हुए। गानम ने यह समझकर कि मालूम नहीं कौन है और क्या लाए हैं, एक दरख्त की आड़ में छुप गया। उन आदमियों ने, जो बज़ाहिर गुलाम मालूम होते थे, एक कब्र नुमा गड्ढा खोदा और उस संदूक को उसमें दबाकर मिट्टी हमवार कर दी और खामोशी से वापस चले गए। गानम के दिल में रफ़ाए इस्तिजाब की ख्वाहिश इतनी बढ़ी कि नताइज से बेपरवाह होकर उसने गड्ढे को मिट्टी से साफ किया और संदूक को निकाल कर खोला। उसे उम्मीद थी कि उसमें या तो किसी शख्स ने अपना माल दफन किया है या किसी मुसीबत नाक जुर्म को छुपाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। जिस वक्त संदूक का ढकना उठाया तो उसने देखा कि एक नौजवान और बेहद हसीन जिंदा औरत उसमें बंद है। ये देखकर उसे बहुत ताज्जुब हुआ और औरत को निकालकर खुली हवा में लिटा दिया। जब उसको होश आया तो उसने गालिबन अपनी कनीज़ों का नाम लेकर पुकारना शुरू किया और जब कोई जवाब न मिला तो हैरान होकर अपने चारों तरफ देखने लगी। फिर कब्रिस्तान को पहचान कर बड़बड़ाई, क्या क़यामत का दिन आ गया है। इतने में गानम उसके करीब आया और तसल्ली तशफ़ी देकर जो कुछ वाक़या गुजरा था उसको बताया। औरत ने उसका बेहद शुक्रिया अदा किया और कहने लगी कि मैं इस दोबारा ज़िंदगी के लिए सिर्फ आपकी ममनून हूँ। सुबह सवेरे शहर जाकर एक गधा ले आना और उसी तरह संदूक में बंद करके मुझे अपने घर ले चलना। गो मैं पैदल चल सकती हूँ, लेकिन मुमकिन है अपने लिबास और वज़ाक़ता से पहचान ली जाऊँ। गानम ने, जो उसकी सूरत देखकर आशिक हो चुका था, तामील इरशाद का वादा किया। चुनांचे सुबह उस औरत को बदस्तूर संदूक में बंद करके शहर से एक गधा लाया और संदूक उस पर रख कर अपने घर ले आया। फिर बाजार से कुछ खाने पीने की चीज़ें लाकर सामने रखी। दोनों ने नाश्ता किया। दौरान ताम में गानम ने उसका हाल दरियाफ्त किया। वो कहने लगी, मेरा नाम फितना है और खलीफा हारूनुल रशीद की कनीज़ हूँ। खलीफा मुझ पर बहुत मेहरबान थे। ज़ुबैदा खातून को ये नागवार था, उसी ने मेरे साथ ये सलूक किया है।
بہرحال میں خدا کے بعد تمہاری شکر گزار ہوں کہ مجھے زندہ درگو ہونے سے بچایا۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم فی الحال اس واقعے کا کسی سے ذکر نہیں کرو گے، کیونکہ اگر زبیدہ بیگم کو معلوم ہو گیا۔ غانم نے اس کو اطمینان دلایا کہ آرام کے ساتھ رہو، میں اس معاملے میں بالکل خاموش رہوں گا۔ اس کے بعد وہ بازار گیا اور 2 خادمائیں فتنہ کے لیے لے آیا تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ فتنہ نے کہا کہ مجھ پر تمہارے احسانات بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اگر خدا کو منظور ہوا اور میرے حالات بدلے تو انشاءاللہ میں بھی کسی وقت تم سے کوتاہی نہیں کروں گی۔ ہر وقت کے قرب نے غانم کی آتش محبت کو تیز کر دیا۔ وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ فتنہ کا دل بھی سوزش سے خالی نہیں، لیکن اس نے ضبط سے کام لیا، کیونکہ فتنہ امانت تھی۔ ابھی اس کو کوئی حق نہیں تھا کہ فتنہ کو ہاتھ لگا سکتا۔ زبیدہ فتنہ کو زندہ دفن تو کرا بیٹھی، لیکن بہت متفکر تھی کہ جب خلیفہ واپس آ کر پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گی۔ وہ جانتی تھی کہ خلیفہ کو فتنہ سے بہت لگاؤ ہے، آتے ہی طلب کریں گے۔ مجبور ہو کر زبیدہ نے اپنی دائی کو بلایا، جو بڑی ہوشیار اور لگائی بجھائی کے فن میں یکتا تھی۔ دائی تمام حالات سن کر بولی کہ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں ایک فرضی مردہ تیار کرتی ہوں، آپ اعلان کرا دیجئے کہ اچانک فتنہ مر گئی، پھر اس کی قبر پر ایک عمدہ مقبرہ بنوا دیجئے تاکہ بعد میں کوئی دیکھ بھال نہ ہو سکے۔ یہ تجویز زبیدہ نے بھی پسند کی۔ بڑھیا نے ایک فرضی مردہ تیار کیا اور محلات میں مشہور کر دیا کہ فتنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ دایا نے چند رازدار کنیزوں کے ساتھ غسل و تکفین کا اہتمام خود ہی کیا تاکہ کسی کو شبے کا موقع نہ ملے۔ جعفر کو اطلاع کرائی گئی اور بڑے تسک و احتشام سے فرضی فتنہ دفن کر دی گئی۔ زبیدہ نے خود اتنے رنج و ملال کا مظاہرہ کیا گویا اس کی اپنی بڑی بہن مر گئی ہے۔ ایک عمدہ قسم کے مقبرے کا حکم دے دیا گیا، جس کی تعمیر میں زبیدہ نے خود دلچسپی لی، غرض کے خلیفہ کی واپسی سے پہلے سب مراسم پورے کر دیے گئے۔ جب خلیفہ اپنے سفر سے واپس آئے تو فتنہ کے مر جانے کی اطلاع ہوئی تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے اور مقبرے پر جا کر خود فاتحہ پڑھی، لیکن دوسرے ہی دن اپنے کاروبار سلطنت میں ایسے مشغول ہوئے کہ گویا کوئی خاص حادثہ نہیں ہوا تھا۔ فتنہ نے بھی یہ حالات غانم کی زبانی سنے۔ وہ کہنے لگی، خدا کا شکر ہے میں زندہ سلامت ہوں، اور خدا نے چاہا تو دشمنوں کی چالیں انہی کے خلاف مصیبت کا باعث بنیں گی۔ جب فتنہ کو خلیفہ کی آمد کا علم ہوا تو اس نے اپنی تجویز پر عمل در آمد شروع کیا۔ غانم کو ایک خط لکھ کر دیا کہ فلاں شخص کو دے آؤ۔ خلیفہ ہارون الرشید دوپہر کے کھانے کے بعد کیلولہ کے لیے لیٹے تو ایک مقرب خاص کنیز نور اللحار پنکھا کرنے لگی۔ جب ہر طرف خاموشی ہو گئی تو اس نے خلیفہ سے عرض کیا کہ حضور فتنہ زندہ ہے۔ خلیفہ نے کہا، تم بے وقوف ہو گئی ہے، اس کو تو مرے ہوئے کئی ہفتے ہو چکے ہیں۔ وہ بولی کہ حضور یہ خط ملاحظہ فرمائے، آج ہی ایک عزیز کی معرفت مجھے ملا ہے۔ خلیفہ نے خط لے کر پڑھا تو سکتے کی حالت میں رہ گئے۔ دیر تک دماغ میں مختلف خیالات کا ہجوم رہا۔ اس کے بعد خلیفہ نے تنہائی میں زبیدہ کو بلایا اور خط دکھا کر اصل حالات دریافت کیے۔ ایک مرتبہ تو خط پڑھ کر زبیدہ سرد ہو گئی، لیکن وہ بے حد ذہین اور با حوصلہ عورت تھی۔ خط کے مطالعے کے دوران ہی میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے۔ اتفاقاً خط میں فتنہ نے اپنا غانم کے یہاں رہنا وغیرہ تو سب کچھ لکھ دیا، لیکن زبیدہ کے متعلق صرف اس قدر لکھا تھا کہ ان کے بارے میں سب کچھ زبانی عرض کروں گی۔ خط پڑھ کر زبیدہ نے خلیفہ سے کہا کہ مجھے مدت سے فتنہ کے چال چلن کے بارے میں شکوک تھے۔ آپ کے جانے کے بعد وہ شکوک اور بڑھے۔ میں نے اس کو روکنا چاہا تو وہ حرم سرا سے نکل گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ خبر مشہور ہو، کیونکہ فتنہ کے متعلق بغداد کا بچہ جانتا ہے کہ وہ آپ کی منظور نظر ہے۔ مجبوراً میں نے یہ سوانگ تیار کیا اور فرضی مقبرہ بھی بنوا دیا۔ جب آپ آئے تو میں نے اس واقعے کا ذکر آپ سے نہیں کیا، کیونکہ آپ کو صدمہ پہنچتا۔ یہ صحیح ہے کہ میں نے شکوک کی بنا پر کچھ سختی کی، لیکن اب وہ آپ سے مل کر میری کچھ شکایت کرنا چاہتی ہوگی۔ بلا کر سن لیجئے، کیونکہ وہ آپ کی محبوب ہے۔ کنیز کا فخر تو مجھے حاصل ہے، یہ دوسری بات ہے کہ ملکہ کہلاتے ہوئے بھی آپ کی نظروں سے گری ہوئی ہوں۔ خلیفہ یہ سب حالات سن کر بہت برہم ہوئے۔ زبیدہ کو بہت پیار سے تسلی دے کر رخصت کیا اور کہا کہ اگر تم اس حالت میں اس کنیز کو قتل بھی کرا دیتی تو تمہیں اختیار تھا۔ اس کے بعد باہر آ کر حکم دیا کہ غانم سوداگر دمشق کو گرفتار کر کے اس کا مال و اسباب ضبط کر لیا جائے۔
فتنہ کو لاکر محل شاہی میں زیر حراست رکھا جائے۔ اس وقت کوتوال شہر سپاہیوں کا ایک دستہ لے کر غانم و فتنہ کی گرفتاری کے لیے روانہ ہوا۔ اتفاقاً فتنہ کو خبر پہنچ گئی کہ کوتوال غانم کی گرفتاری کے لیے آتا ہے، چنانچہ اس نے سب سے پہلے غانم سے کہا کہ تم غلاموں کا لباس پہن کر نکل جاؤ، میں اپنا انتظام کر لوں گی۔ جس وقت غانم ایک غلام کی وضع میں باہر نکلا، تب تک سپاہیوں نے مکان کا محاصرہ کر لیا تھا، لیکن اس کو غلام سمجھ کر جانے دیا۔ اس کے بعد کوتوال اندر آیا، فتنہ کو سلام کیا اور شاہی حکم سنایا۔ فتنہ نے کہا میں تیار ہوں۔ کوتوال نے غانم کے متعلق دریافت کیا۔ فتنہ نے کہا وہ تو بہت روز سے باہر گیا ہوا ہے اور اس کا مال و اسباب میری تحویل میں ہے، آپ اس کی حفاظت کا انتظام کیجیے۔ کوتوال نے کل سامان سربہ مہر کر کے بیت المال میں رکھنے کے لیے بھیج دیا۔ فتنہ محل کے زنانہ مجلس میں قید کر دی گئی۔ کوتوال نے سب واقعات دربار خلافت میں عرض کیے۔ ہارون الرشید کو جب معلوم ہوا کہ غانم نہیں ملا تو بہت ناراض ہوئے۔ جعفر کو حکم دیا کہ اس وقت والی دمشق کو حکم لکھو کہ غانم ابن ایوب کا مال و اسباب بیت المال میں داخل کر دیا جائے، اگر وہ خود موجود ہو تو گرفتار کر کے بغداد بھیج دو، وہ نہ ملے تو اہل خانہ کو شہر بدر کر دو۔ یہ حکم جس وقت والی دمشق کو ملا، اس نے افسران ماتحت کو اجرائے فرمان شاہی کا حکم دے کر غانم کے گھر بھیجا۔ غانم کی ماں اور بہن اس کی کوئی اطلاع نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان تھیں کہ سپاہی حکم شاہی لے کر پہنچے۔ سب سے پہلے غانم کے متعلق سوال کیا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ مال و اسباب لے کر بغداد گیا تھا اور مدت سے کوئی خبر اس کی نہیں ملی، ہم سخت پریشان ہیں۔ جو افسر تعمیل حکم کے لیے گیا تھا اس کو بہت افسوس ہوا کہ ان بے گناہوں پر کیوں ظلم کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ غانم نے کوئی سخت جرم کیا ہو، لیکن اس کی سزا بھی اسی کو بھگتنی چاہیے، لیکن دربار خلافت کے احکامات ٹالنا بھی اس کے بس کی بات نہ تھی۔ مجبوراً ان عورتوں کو بغداد سے آیا ہوا حکم سنایا اور کہا گو میں جانتا ہوں کہ تم بے گناہ ہو، لیکن خلیفہ کا حکم ہے، اس کی تعمیل ضرور ہوگی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے سیدھی بغداد چلی جاؤ اور امیر المومنین کے دربار میں عرض کرو کہ ہم بلا قصور زیر عتاب لائی گئی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ داد رسی ہوگی، اس عرصے میں تمہارا مال و اسباب حکومت کی زیر نگرانی رہے گا، بس یہی وہ ممکن رعایت ہے جو میں تم سے کر سکتا ہوں۔ غانم کی والدہ اور ہمشیرہ حاکم کے حکم کے مطابق بے یار و مددگار دمشق سے نکلی۔ تمام شہر میں اس ظلم کا چرچا تھا، آج تک امیر المومنین نے کبھی ایسا حکم نہیں دیا تھا، یہ بڑی ہی زیادتی ہوئی ہے۔ غریبوں کے لیے کوئی مامن ملجہ نہیں رہا تھا۔ کچھ زیادہ راہ ساتھ لے کر روتی ہوئی بغداد کی طرف روانہ ہوئی۔ خلیفہ ہارون الرشید فتنہ کو قید کر کے چند روز بہت غم و غصے کی حالت میں رہے، لیکن زبیدہ نے بہت ہوشیاری اور عقل مندی سے ان کا رخ اس طرف سے پھیر کر امور سلطنت کی طرف پھیر دیا، یہاں تک کہ چند روز بعد خلیفہ سب کچھ بھول کر امور ضروریہ کی انجام دہی میں منہمک ہو گئے۔ اسی طرح کچھ مدت گزر گئی۔ ایک روز خلیفہ زنانہ مجلس شاہی کی سمت سے گزرے تو انہیں فتنہ کے رونے کی آواز آئی تو دفعتاً پچھلے واقعات یاد آ گئے، چنانچہ اسی وقت محافظین کو حکم دیا کہ فتنہ کو حاضر کرے۔ فتنہ آئی تو بہت جوش کی حالت میں تھی، ہاتھ باندھ کر کہنے لگی کہ آپ خلیفہ ہیں اور آپ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، لیکن آپ جبکہ خلیفہ ہیں وہ احکم الحاکمین تمام اعمال کا نگراں ہے۔ آپ نے غانم کے متعلق جو کچھ احکام صادر فرمائے ہیں وہ بعید انصاف ہیں، بغیر تحقیقات آپ نے اس کو مجرم قرار دے دیا، اور بال فرض وہ مجرم بھی ہو، لیکن اس کی ماں اور بہن کا کیا قصور تھا؟ وہ بیچاریاں کیوں شہر بدر کرا دی گئیں اور ان کا مال و اسباب چھین کر بلا سہارا چھوڑ دیا گیا؟ مجھے اب تک یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ نے مجھے کس جرم میں قید کیا ہے۔ غانم ایک شریف اور دیانتدار آدمی ہے، اس نے مجھ پر احسان عظیم کیا، میری جان بچائی، عزت و آبرو کی حفاظت کی، معلوم نہیں اس غریب پر کیوں عتاب شاہی نازل ہوا۔ فتنہ نے غصے کی حالت میں وہ سب کچھ کہہ دیا جو عام حالات میں کوئی بھی خلیفہ کے سامنے کہنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ خلیفہ نے کہا بے شک غانم کی والدہ اور بہن کے متعلق غلط حکم دے دیا گیا، لیکن تم محل سرائے سے باہر کیوں گئیں؟ فتنہ نے کل واقعات سنائے۔ خلیفہ اس سے بہت متاثر ہوئے، ممکن تھا وہ زبیدہ سے کچھ پوچھ گچھ کرتے، لیکن فتنہ نے جس جوش کے ساتھ غانم اور اس کے گھر والوں کی وکالت کی تھی
اس نے خلیفہ کے دل کے بعید و گوشوں میں شک کی چنگاری کو روشن کر دیا۔ خلیفہ نے خیال کیا کہ ممکن ہے زبیدہ نے جوشی رقابت میں اس کے ساتھ ظلم کیا ہو، لیکن بہرحال یہ غانم کی طرف مائل ہو چکی ہے۔ خلیفہ کا یہی شک زبیدہ کی ساری کارروائی کی چشم پوشی کا باعث بن گیا۔ انہوں نے غانم کا قصور معاف کر دیا اور ایک اعلان عام کے ذریعے غانم کو اس کی والدہ اور ہمشیرہ کو دربار میں بلایا، لیکن غانم کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ فتنہ انتظار کرتی رہی کہ معافی کا اعلان سن کر وہ جہاں کہیں بھی ہوگا ضرور آ جائے گا، لیکن وہ نہ آیا تو مایوس ہو کر فتنہ خود غانم کی تلاش میں نکلی۔ فتنہ خیر خیرات کرتی ہوئی ایک راہ سے گزر رہی تھی کہ اسے ایک سوداگر ملا جو سخاوت میں بہت مشہور تھا۔ فتنہ نے اس کو 1000 دینار دیے کہ یہ میری طرف سے خیرات کر دینا۔ سوداگر نے فتنہ کا لباس فاخرہ دیکھ کر سمجھا کہ یہ کسی معزز خاندان سے معلوم ہوتی ہے، اس لیے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور کل سے 2 نووارد عورتیں میرے مکان پر ٹھہری ہوئی ہیں جو بہت خستہ حال ہیں۔ اگر آپ کو بار نہ ہو تو غریب خانے پر چل کر اپنے ہاتھ سے ان کو عنایت کیجیے۔ فتنہ نے ان کا حال دریافت کرنا چاہا تو سوداگر نے عرض کیا کہ حضور میں نے ان کی زبون حالی دیکھ کر فی الحال ان کے حالات دریافت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ چنانچہ فتنہ فوراً اس کے مکان پر روانہ ہوئی۔ سوداگر کی بیوی نے نہایت عزت و احترام سے بٹھایا اور خاطر تواضع کی۔ فتنہ نے کہا کہ مجھے ان 9 وارد عورتوں سے ملاؤ۔ سوداگر کی بیوی فتنہ کو ان کے پاس لے گئی اور وہ 9 وارد عورتیں بیٹھی ہوئی رو رہی تھیں۔ فتنہ نے ان کو تسلی تشفی دی اور کچھ دینار پیش کر کے ان کا حال دریافت کیا۔ غانم کی ماں نے کہا کہ ہماری مصیبت کا باعث خلیفہ کی محبوبہ فتنہ ہے۔ میں ایوب نامی سوداگر کی بیوی ہوں۔ میرا بیٹا غانم یہاں مال تجارت لے کر تجارت کی غرض سے آیا تھا۔ اس پر کسی ظالم نے فتنہ کے اغوا کا الزام لگایا اور گرفتار کرا دیا۔ نامعلوم میرے بیٹے کا کیا حال ہے اور کس جگہ ہے۔ اور اس کے بعد حاکم دمشق کے تمام مظالم بیان کر کے زارو قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ اگر اب بھی غانم صحیح سلامت مل جائے تو ہمارا رنج و غم سب دور ہو جائے۔ یہ سن کر فتنہ بولی کہ تمہاری مصیبت کا باعث میں ہوں۔ اب خلیفہ نے غانم کا گناہ معاف کر کے اس کا تمام مال و اسباب اصل سے دوگنا کر کے عطا کر دیا ہے اور تمہاری طلبی خلیفہ کے یہاں ہے۔ کئی دن سے تمہاری تلاش میں منادی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فتنہ پر جو واقعات پیش آئے تھے بیان کیے۔ ابھی یہ عورتیں غانم کی تلاش کا آئندہ پروگرام سوچ ہی رہی تھی کہ وہی سوداگر اندر آیا اور کہنے لگا کہ دیہات سے میرے شفا خانے میں ایک نوجوان مریض آیا ہے۔ حال پوچھتے ہیں تو روتا ہے، حال نہیں بتاتا۔ فتنہ سب کو تشفی دے کر سوداگر کے ساتھ مریض کے پاس آئی۔ یہاں آ کر دیکھا تو وہ غانم تھا، لیکن بہت کمزور اور لاغر ہو گیا تھا۔ فتنہ نے قریب بیٹھ کر آواز دی اور پوچھا کہ کیا حال ہے۔ غانم نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ وہ ایک آہ سرد کے ساتھ بے ہوش ہو گیا۔ سوداگر نے لخ لخا سنگھایا۔ کچھ دیر بعد غانم کو ہوش آیا تو اس نے فتنہ کے متعلق پوچھا۔ سوداگر نے کہا وہ ان قریب آئے گی، خلیفہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا ہے۔ جب تم تندرست ہو جاؤ گے تو اطمینان سے سب حالات سن لینا۔ فتنہ اندر آئی اور غانم کی والدہ کو مبارکباد دی کہ غانم مل گیا ہے، لیکن اس وقت بیمار ہے۔ وہ بے تاب ہو کر اٹھی کہ چلو مجھ کو ملاؤ۔ فتنہ نے کہا کہ اس وقت آپ لوگوں کا اس سے ملنا مناسب نہیں ہے، کہیں شادی مرگ نہ ہو جائے۔ ماں بہن نے خدا کا شکر ادا کیا اور سوداگر کے یہاں ہی رہنے لگی۔ چند روز کے معالجے اور پرمسرت ماحول نے غانم کو تندرست کر دیا۔ غانم کے صحت یاب ہو جانے کے بعد فتنہ نے اس کو بہن اور والدہ کے ساتھ خلیفہ کے سامنے پیش کر دیا۔ خلیفہ ہارون الرشید ان کو دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔ پھر غانم کی سرگزشت سنی۔ اس نے عرض کیا کہ اگرچہ گرفتاری کا حکم سن کر میں دیہات میں بھاگ گیا تھا، وہاں ادھر ادھر پھرتا رہا، اسی دوران میں بیمار ہو گیا۔ جب حالت زیادہ خراب ہو گئی تو ایک رحمدل شخص نے بغداد لا کر ایک معزز تاجر کے شفا خانے میں داخل کر دیا۔ یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ میری گرفتاری کا حکم منسوخ ہو گیا ہے اور یہی مجھ سے میری والدہ اور بہن ملی۔ خلیفہ نے کل ضبط شدہ مال و اسباب واپس کرا دیا اور بہت کچھ مزید عطا کیا۔ اس کے بعد فتنہ کو آزاد کر کے غانم سے شادی کرا دی۔ غانم کی بہن کی اپنے بہت بڑے درباری سے شادی کرا کر اس توہین اور ذلت کی تلافی کر لی جو ان بے قصور عورتوں پر ہوئی تھی۔
پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔